अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन वत्ताबिईन लहुम बिहसानिन इला यौमिद्दीन, अम्मा बाद। मुहतरम हज़रात व ख़वातीन, जैसा कि आपको भी मालूम होगा और देखते होंगे कि मुहर्रम का महीना आता है तो बहुत से नाम नहाद मुसलमान नवासे रसूल हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हो की शहादत के गम में मातम करते हैं और मातमी जुलूस निकालते हैं, मातमी प्रोग्राम करते हैं और इस मौके पर बयान कर कर के रोते हैं, सीना कोबी करते हैं, अपने आप को ज़ख्मी करते हैं, आग पर चलते हैं, अपने चेहरे पर थप्पड़ मारते हैं, गिरबान चाक करते हैं और इस तरह से पता नहीं नौहा और मातम के नाम पर क्या क्या करते हैं और इस नौहा और मातम को दीन का हिस्सा समझते हैं, अजर व सवाब का काम समझते हैं और इसको हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु और आले बैत से अक़ीदत और मोहब्बत का नाम देते हैं। सवाल ये है कि क्या गम के मौके पर मातम करने की इस्लाम में इजाज़त है? गम के मौके पर मातम करना चाहिए या सब्र करना चाहिए? इस्लाम की तालीम क्या है, मातम या सब्र? मुहतरम हज़रात व ख़वातीन, जब इस सवाल का जवाब कुरान और हदीस में हम तलाशते हैं तो मालूम होता है कि दीन इस्लाम में मातम की इजाज़त नहीं है, बल्कि इससे सख्ती के साथ मना किया गया है और मातम करने को गुनाहों में शुमार किया गया है, जाहिलियत का अमल करार दिया गया है और इसको कुफ्र में से माना गया है। चुनांचे इस सिलसिले में कई सारी हदीसें मौजूद हैं। मिसाल के तौर पर एक हदीस ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लैसा मिन्ना मन लतमल खुदूद व शक्कल जुयूब व दआ बिदावल जाहिलिया, कि वो शख्स हम में से नहीं हैं जो अपने गालों पर थप्पड़ मारे, अपने गिरेबान चाक करे और जाहिलियत के नारे और वावेला की तरह से नारा लगाए, वावेला करे, जिस तरह से जाहिलियत के ज़माने में लोग मुसीबत के वक्त जाहिली नारा लगाते थे
आहो बुका करते थे और रोते थे, चिल्लाते थे। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो ये सब कुछ करते हैं, इस तरह का कोई काम करते हैं, वो हम में से नहीं है। तो इस हदीस से बिल्कुल साफ तौर पर यह मालूम होता है कि नौहा मातम करना और नौहा और मातम के नाम पर इस तरह से वावेला करना और इस तरह से अफसोस का इजहार करना और गम मनाना कि उसमें चेहरों को थप्पड़ मारा जाए और गिरेबान फाड़ा जाए और जाहिली तरीक़े से चीखा चिल्लाया जाए, आहो बुका की सदा बुलंद की जाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने न सिर्फ ये कि इसकी इजाज़त नहीं दी है, बल्कि ऐसा करने वालों से अपना रिश्ता और ताल्लुक़ तोड़ने की बात कही है और इस तरह के कामों से और इस तरह के काम करने वालों से बेजारी का ऐलान किया है। जब इसकी इजाज़त नहीं है तो भला बताइए आजकल जो कुछ किया जाता है मातमी प्रोग्राम में, जंजीरों से, तलवारों से, छुरियों से जिस्म को, बदन को जख्मी किया जाता है, लोग अपने आप को पीटते हैं, मारते हैं, चिंगारियों पर चलते हैं, भला इसकी इजाज़त इस्लाम में कैसे दी जा सकती है? उसी तरीके से एक दूसरी हदीस है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि इस्नतानि फिन्नासे हुमा बिहिम कुफ्र अत्तानु फिन नसब वन्नियाहतु अलल मय्यित। दो खसलतें ऐसी हैं, दो आदतें ऐसी हैं, दो काम ऐसे हैं कि लोग उनकी वजह से कुफ्र में मुब्तला हो जाते हैं, कुफ्र कर बैठते हैं, कुफ्र का शिकार हो जाते हैं। वो दोनों क्या हैं? नसब में तान करना, यानी किसी और के नसब में, ख़ानदान में तान करना, ऐब निकालना, किसी को उसके ख़ानदान की आड़ दिलाना और उसके नसब और ख़ानदान को बुरा कहना। नंबर 2, मय्यत पर नौहा करना, किसी के मरने पर, किसी की वफ़ात पर, वफ़ात की मुसीबत के वक्त नौहा करना, मातम करना। इन दोनों कामों को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुफरिया आमाल में शुमार किया है। लिहाजा मालूम ये हुआ कि नौहा करना, मातम करना ये कुफ्र है, काफिराना अमल है और इससे मुसलमानों को परहेज़ करना चाहिए। तीसरी हदीस, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अर्बउन फी उम्मती मिन अम्रिल जाहिलिया ला यतरुकूनहुन्ना। 4 काम ऐसे हैं मेरी उम्मत के अंदर जो जाहिलियत में से हैं। 4 काम जाहिलाना हैं या जाहिली काम हैं, ज़माने जाहिलियत में किए जाने वाले काम हैं, आदतें हैं, खसलतें हैं जो मेरी उम्मत के लोगों ने अपना रखा है और वो उनको छोड़ने को तैयार नहीं, या उनको नहीं छोड़ेंगे, उनको नहीं छोड़ते हैं। इसमें तमाम उम्मत मुराद नहीं है, बल्कि उम्मत के बाज़ अफराद मुराद हैं। वरना सहाबा किराम, सलफ सालिहीन और इस दौर में भी जो
اہل سنت والجماعت اور جو قرآن حدیث اور صحابہ کرام کے منہج اور راستے پر چلنے والے مسلمان ہیں، ان چیزوں سے دور ہیں الحمدللہ، اور ان چیزوں کو نہ مانتے ہیں اور نہ ہی ان چیزوں کو کرتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 4 چیزیں میری امت میں ایسی ہیں جو جاہلیت میں سے ہیں، جن کو لوگ نہیں چھوڑتے ہیں یا نہیں چھوڑیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مذمت کے طور پر بیان کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ پیغام دینا چاہ رہے ہیں کہ جاہلیت کے کام ہیں، ان کو چھوڑ دینا چاہیے۔ وہ کیا ہیں؟ الفخر فی الاحساب والطعن فی الانساب، اپنے حسب و نسب خاندان پر فخر کرنا اور دوسروں کے خاندان میں نسب میں طعن کرنا۔ والاستسقاء بالنجوم، تیسری چیز ستاروں کے ذریعے سے بارش طلب کرنا یا ستاروں کو بارش کا سبب سمجھنا۔ اور چوتھی چیز والنیاحۃ علی المیت یا والنیاحہ، نوحہ کرنا، ماتم کرنا، جیسے کہ میت پہ نوحہ اور ماتم کرنا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تو دیکھا آپ نے کہ ان چاروں میں جو کہ جاہلیت کے اعمال میں سے ہیں، ایک چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ نوحہ اور ماتم کرنا یہ جاہلی کام ہے اور اس سے بچنا چاہیے۔ اس کے بعد اسی حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے ارشاد فرمایا کہ وَالنَّائِحَةُ إِذَا لَمْ تَتُبْ، وَالنَّائِحَةُ إِذَا لَمْ تَتُبْ قَبْلَ مَوْتِهَا تُقَامُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَعَلَيْهَا سِرْبَالٌ مِّنْ قَطِرَانٍ وَدِرْعٌ مِّن جَرَب، کہ نوحہ کرنے والی، ماتم کرنے والی عورت اگر اپنی موت سے پہلے توبہ نہ کر لے تو قیامت کے دن اسے اس حال میں اٹھایا جائے گا کہ اس کے اوپر گندھک یا تارکول کا کرتا ہوگا، قمیض ہوگی، اور خارش والا کپڑا ہوگا۔ یعنی قیامت کے دن اتنی سخت سزا اور عذاب ہے نوحہ اور ماتم کرنے پر۔ عام طور سے عورتیں زیادہ کرتی ہیں، اس لیے عورت کا ذکر آیا ہے، ورنہ مرد بھی کرے تو اس کے لیے بھی یہ سزا اور عذاب قیامت کے دن متعین ہے۔ چونکہ نوحہ اور ماتم کرنے سے لوگوں کے جذبات مجروح ہوتے ہیں، اس لیے نوحہ اور ماتم کرنے والوں کو اسی طرح کی سزا دی جائے گی اور عذاب دیا جائے گا قیامت کے دن کہ جس سے ان کے بدن، ان کے جسم زخمی ہوں گے، مجروح ہوں گے۔ چوتھی حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ صوتانی ملعونانی فی الدنیا والآخرہ، مزمار عند نعمت ورنت عند مصیبہ، 2 آواز ایسی ہے جس پر دنیا اور آخرت میں لعنت ہے۔ ایک خوشی کے وقت گانا بجانا، اور دوسری مصیبت کے وقت آواز بلند کرنا، یعنی نوحہ ماتم کرنا، واویلا کرنا۔ یہ 2 قسم کی آواز، خوشی کے وقت گانا بجانا اور مصیبت کے وقت نوحہ اور ماتم کرتے ہوئے آواز نکالنا، چیخنا چلانا، یہ ایسی 2 آوازیں ہیں جن پر دنیا میں بھی لعنت ہے اور آخرت میں بھی لعنت ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ نوحہ ماتم کرنا لعنتی عمل ہے، یہ لعنت والا عمل ہے، اللہ رب العالمین کی رحمت سے دور کر دینے والا عمل ہے، لہٰذا اس سے ہر مسلمان کو بچنا چاہیے۔ نمبر 5، 5ویں حدیث، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ نوحہ ماتم کرنا اسلام میں جائز نہیں ہے۔
اس کی اجازت نہیں ہے، بلکہ یہ ممنوع ہے، اس سے منع کیا گیا ہے اسلام کے اندر، اور وہ یہ ہے کہ ماتم کرنا تو دور کی بات، 3 دن سے زیادہ کسی کا سوگ منانا بھی جائز نہیں ہے اسلام کے اندر۔ نوحہ اور ماتم کرنا تو خیر حرام ہے ہی، 3 دن سے زیادہ کسی کی موت پر، کسی کی وفات پر یا کسی مصیبت پر سوگ منانا بھی جائز نہیں ہے اسلام کے اندر، سوائے اس عورت کے کہ جو اپنے شوہر کی وفات پر سوگ منائے، تو اس کو 4 مہینہ اور 10 دن سوگ کرنے کی اجازت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سلسلے میں حدیث ہے، لا يحل لامرأة ان تحد، لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر ان تحد على ميت فوق 3 الا على زوج 4 اشهر و10۔ کسی عورت کے لیے جائز نہیں ہے، ہر وہ عورت جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتی ہے، اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ کسی بھی میت کا 3 دنوں سے زیادہ سوگ منائے، سوائے اس کے کہ وہ اپنے شوہر کی وفات پر سوگ منائے، تو اس کے لیے اجازت ہے، لیکن صرف 4 مہینے اور 10 دن تک، اس سے زیادہ اس کے لیے بھی اجازت نہیں۔ تو اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ سوگ منانا جائز نہیں ہے، اور اجازت ہے تو عورت کو 3 دن سے زیادہ کی اجازت نہیں ہے سوگ منانے کی کسی کی بھی میت پر، سوائے شوہر کے کہ شوہر کی اگر میت ہو تو اس پر 3 دن سے زیادہ سوگ منا سکتی ہے، 4 مہینے 10 دن کی اجازت ہے۔ تو اس سے بھی معلوم ہوا کہ اسلام میں سوگ منانے کی 3 دن سے زیادہ اجازت نہیں ہے، تو پھر نوحہ اور ماتم کرنے کی اجازت کہاں سے ہو سکتی ہے؟ تو ان تمام حدیثوں سے معلوم ہوا کہ نوحہ اور ماتم کرنا کسی میت پر، کسی مصیبت کے وقت، کسی کی وفات پر، کسی غم کے موقع پر یہ جائز نہیں ہے، روا نہیں ہے۔ مصیبت چاہے جتنی بڑی ہو، حادثہ چاہے جتنا دردناک ہو، غم چاہے جتنا بڑا ہو، اسلام میں اجازت نہیں ہے کہ نوحہ کیا جائے، ماتم کیا جائے، قطعاً اس کی اجازت نہیں اسلام کے اندر۔ اور بھلا بتائیے، اہل علم نے کہا ہے، علامہ ابن حجر مکی نے، شیخ عبد القادر جیلانی نے، شیخ عبد الحق محدث دہلوی نے، اور تمام اہل علم نے یہ کہا ہے کہ اگر کسی کی وفات کے دن نوحہ ماتم کرنا جائز ہوتا تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا دن تھا، اس لیے کہ سب سے بڑی مصیبت، سب سے بڑا غم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے رخصت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہے۔ لیکن اس دن مدینہ منورہ میں غم کا ماحول تو تھا، صحابہ کرام غمگین تو تھے، اور یہ فطری بات ہے غمگین ہونا، لیکن مدینہ منورہ کے اندر، مدینہ منورہ کی گلیوں میں یا گھروں میں یا چوک چوراہوں پر نوحہ اور ماتم نہیں کیا گیا، ماتمی جلوس نہیں نکالا گیا، ماتمی پروگرام نہیں کیے گئے۔ یہی نہیں بلکہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی زندگی میں بہت سارے اپنے خاص رشتہ دار لوگ دنیا سے وفات پا گئے، اور ان میں سے بعض کو دردناک طریقے سے قتل کیا گیا، شہید کیے گئے۔ پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
غمگین تو ہوئے لیکن نوحہ نہیں کیا، ماتم نہیں کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے وفات پا گئے، تینوں بیٹے، آپ نے ماتم نہیں کیا، غمگین ضرور ہوئے، یہ فطری بات ہے، لیکن آپ نے نوحہ نہیں کیا، ماتم نہیں کیا، سوگ نہیں منایا۔ اسی طریقے سے آپ کی سب سے پہلی زوجہ مطہرہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا وفات پائیں، لیکن آپ نے نوحہ ماتم نہیں کیا۔ زندگی بھر آپ کو اس کا غم رہا، افسوس رہا، لیکن آپ نے سوگ نہیں منایا، نوحہ اور ماتم نہیں کیا۔ آپ کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ بے دردی کے ساتھ انہیں قتل کیا گیا، انہیں شہید کیا گیا۔ آپ کو بڑا غم، بڑا افسوس ہوا، بڑی تکلیف ہوئی، بڑا درد ہوا آپ کو، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نوحہ اور ماتم نہیں کیا۔ جبکہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت اسلام میں سب سے عظیم شہادت ہے، سید الشہداء کہا جاتا ہے۔ جنگ احد میں آپ شہید کیے گئے، لیکن پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نوحہ اور ماتم نہیں کیا۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں خلفائے راشدین کی وفات پر صحابہ کرام نے نوحہ اور ماتم نہیں کیا۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی وفات ہوئی، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کیے گئے، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مظلومانہ طریقے سے اور دردناک طریقے سے شہید کیے گئے، ترپا ترپا کے ان کو شہید کیا گیا، لیکن صحابہ کرام نے نوحہ اور ماتم نہیں کیا۔ اسی طریقے سے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی شہید کیا گیا، لیکن صحابہ کرام نے نوحہ اور ماتم نہیں کیا۔ ان تمام واقعات سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے طرز عمل سے معلوم ہوتا ہے کہ کسی کی وفات پر، کسی کی شہادت پر، کسی میت پر، کسی غم، کسی مصیبت کے وقت نوحہ اور ماتم کرنا اور مرثیہ خوانی اور واویلا کرنا، واویلا مچانا، رونا، پیٹنا، چلانا، گریبان چاک کرنا، کپڑے پھاڑنا، گالوں پر تھپڑ مارنا، سینہ کوبی کرنا اور مختلف اوزاروں سے اپنے بدن کو زخمی کرنا، آگ کی چنگاریوں پہ چلنا، یہ سب بدعات و خرافات ہیں، یہ سب جاہلیت کی باتیں ہیں، یہ سب کفر کی باتیں ہیں۔ اسلام کا ان چیزوں سے کوئی تعلق نہیں، اسلام بری ہے، اسلام کی تعلیمات ان تمام چیزوں سے بری ہیں۔ نہ قرآن میں اللہ رب العالمین نے اس کا حکم یا اس کی اجازت دی، نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم یا اجازت دی، نہ صحابہ کرام نے ایسا کرنے کو کہا یا انہوں نے کیا، اور نہ ہی سلف صالحین میں سے جو بھی ائمہ گزرے ہیں، چاروں امام ہوں، امام حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد، محدثین کرام جو گزرے ہیں، امام بخاری، امام مسلم، امام ابو داؤد، امام ترمذی، امام ابن ماجہ، امام نسائی، اور اس کے علاوہ جتنے بھی فقہاء کرام گزرے ہیں، جتنے بھی مفسرین گزرے ہیں، محدثین گزرے ہیں، ان کی تاریخ بتاتی ہے کہ انہوں نے کسی کی بھی وفات کے دن یا تاریخ پر، چاہے کوئی نبی ہو، چاہے کوئی صحابی ہو، چاہے کوئی آل بیت کا فرد ہو، نوحہ ماتم نہیں کیا، سوگ نہیں منایا۔ لہذا معلوم ہوا کہ اسلام کے اندر نوحہ اور ماتم کرنے کی اجازت نہیں ہے، بلکہ یہ ممنوع ہے، یہ حرام ہے، یہ گناہ ہے، یہ جاہلیت کا عمل ہے اور یہ کفریہ عمل ہے۔ اس سے باز آنا چاہیے، اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ مسلمان ایسا کام نہیں کر سکتا۔ یہ نام نہاد مسلمان ایسا کرتے ہیں جن کے مسلمان ہونے میں بھی شک ہے، جن کا مسلمان ہونا بھی مشکوک ہے، ان کے اگر عقائد کو دیکھا جائے، ان کے اعمال کو دیکھا جائے تو، اور ان کا مقصد بھی کچھ اور ہوتا ہے، اسلام اور مسلمانوں کے درمیان تفریق اور فتنہ برپا کرنا
اور اسلام کی صاف ستھری شبیہ کو بگاڑنا اور اسلام کی صورت کو مسخ کرنا اور اسلام کو اور اسلامی شریعت کو، دین کو، اسلامی تعلیمات کو دنیا والوں کے سامنے بدنام کرنا، یہ ان کا مقصد ہوتا ہے۔ وہ اہل بیت کی محبت میں نام نہاد محبت، سچی محبت نہیں ہے، دکھاوے کی محبت، اس کی آڑ میں، اس کے پردے میں صحابہ کرام سے بغض اور نفرت کا وہ اظہار کرتے ہیں، اسلام سے، اسلامی تعلیمات سے بیزاری کا اظہار کرتے ہیں، دنیا والوں کے سامنے غلط پیغام اس طرح سے دیتے ہیں اسلام اور مسلمانوں کے بارے میں۔ اسلام میں ان چیزوں کی اجازت نہیں ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ غم کے موقع پر، مصیبت کے موقع پر، وفات کے موقع پر، شہادت کے موقع پر کوئی عظیم واقعہ ہو جائے، حادثہ ہو جائے، کوئی مصیبت پیش آ جائے، کوئی دردناک سانحہ ہو جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ نوحہ اور ماتم کی اجازت تو ہے نہیں اسلام کے اندر، یہ تو منع ہے، یہ تو حرام ہے، یہ تو گناہ ہے، یہ کفر اور جاہلیت کے اعمال میں سے ہے۔ تو کیا ہے اسلام کے اندر؟ اس موقع پر کون سی تعلیم ہے اسلام کی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس موقع پر صبر کرنا چاہیے، بس۔ غم تو ہوتا ہے اور دل میں ہوتا ہے، آنکھوں سے آنسو بھی بہہ سکتے ہیں، دل غمگین ہو سکتا ہے، درد اور تکلیف ہوگی، لیکن اس باطل طریقے سے، غلط طریقے سے اس کا اظہار کرنا، سوگ منانا، نوحہ اور ماتم کرنا اسلام میں اس کی اجازت نہیں ہے۔ صبر کرنا چاہیے، صبر جمیل کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے اجر اور ثواب کی امید رکھنی چاہیے، اور یہ ایمان اور عقیدہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا جو بھی فیصلہ ہے ہمیں منظور ہے، ہم اس سے راضی اور خوش ہیں، اسی کے اندر بہتری ہوگی، اسی کے اندر خیر ہوگا۔ اللہ آزمائش میں مبتلا کرتا ہے تو یہ نیک لوگوں کے لیے درجات کی بلندی کا ذریعہ بنتا ہے، جن کے گناہ ہوتے ہیں ان کے گناہوں کا کفارہ بنتا ہے۔ تو یہ تعلیم ہے دین اسلام کی، صبر کریں اور اس پر اللہ تعالیٰ سے اجر کی امید رکھیں، اللہ سے خیر کی امید رکھیں، اس کے ذریعے سے دنیا اور آخرت میں درجات بلند ہوں گے، اور اس کے ذریعے سے گناہ مٹیں گے۔ اللہ رب العالمین کی طرف سے یہ ایک طرح کا انعام ہے، یہ مثبت پہلو جو ہے اس کو مد نظر رکھنا چاہیے، اس کو اجاگر کرنا چاہیے۔ یہ اسلام کی تعلیم ہے۔ چنانچہ آپ دیکھیں گے قرآن میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ہم تم کو آزمائیں گے، مختلف طریقوں سے ہم تم کو آزمائیں گے، خوف اور ڈر کے ذریعے، یعنی خوف اور ڈر پیدا کر کے، دہشت پیدا کر کے، بھوک اور پیاس میں مبتلا کر کے، اور مال، جان اور پھلوں میں کمی کر کے، اناج اور غلے میں کمی کر کے، اور فرمایا کہ جب اس طرح کی مصیبت ہو، آزمائش ہو تو کیا کرنا چاہیے؟ صبر کرنا چاہیے، اور فرمایا کہ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ،
الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، جو اس آزمائش کے موقع پر، مصیبت کے موقع پر، چاہے کوئی جانی پریشانی ہو، مالی پریشانی ہو، ظاہری پریشانی ہو، باطنی پریشانی ہو، کسی بھی قسم کا خوف ہو، غم ہو، تو جو لوگ اس موقع پر صبر کرتے ہیں، صبر سے کام لیتے ہیں، ان کو خوشخبری سنا دو، ان کے لیے خوشخبری ہے، ان کے لیے بشارت ہے جنت کی، رحمت کی، مغفرت کی، بلندی درجات کی، انعامات کی۔ اور جو صبر کرنے والے ہوتے ہیں، جن کے لیے خوشخبریاں ہیں، ان کی یہ پہچان ہے، ان کی یہ خوبی ہے کہ جب انہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے، کوئی بھی مصیبت، کوئی بھی پریشانی انہیں پہنچتی ہے، کوئی بھی آفت ان کے اوپر آتی ہے، کسی بھی آزمائش میں وہ مبتلا کیے جاتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور اللہ ہی کی طرف ہمیں لوٹ کر جانا ہے۔ اللہ کی مرضی، وہ جو چاہے فیصلہ کرے، اللہ جو چاہے ہمارے بارے میں حکم کرے، اللہ جیسے چاہے ہماری زندگی کو چلائے، جو چاہے اللہ تعالی ہماری زندگی میں کرے۔ اللہ کہ یہاں سے ہم آئے ہیں، اللہ ہی کی طرف جانا ہے، ہم اللہ کی ملکیت ہیں، اللہ جو چاہے کرے، ہمیں اس میں کیا، ہم کیا اعتراض کریں، اور ہم کیا ضرورت سے زیادہ غم اور افسوس کا اظہار کریں، ان چیزوں سے کیا ہونے والا۔ تو یہ کہتے ہیں مصیبت کے وقت انا للہ و انا الیہ راجعون، اور اللہ رب العالمین نے مزید خوشخبری اور بشارت سناتے ہوئے کہا کہ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون، جو لوگ مصیبت کے وقت صبر کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، انہی کے اوپر اللہ رب العالمین کی مہربانیاں ہیں، رحمتیں ہیں، عنایتیں ہیں، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ ہدایت کی نشانی اور ہدایت کی علامت اور پہچان یہ ہے کہ مصیبت کے وقت صبر کیا جائے، نہ کہ نوحہ اور ماتم کیا جائے، اور اللہ کی رحمتوں، مہربانیوں اور انعامات حاصل کرنے کا ذریعہ یہ ہے کہ مصیبت اور پریشانی کے وقت صبر کیا جائے، نہ کہ نوحہ اور ماتم کیا جائے۔ یہ ہے اسلام کی تعلیم مصیبت اور پریشانی کے وقت، آزمائش کے وقت۔ اور قرآن مجید کی صبر والی آیتوں کو ہم صرف زیب و زینت کے لیے استعمال کرتے ہیں، شاید اپنے گھروں میں فریم بنا کر سجاتے ہیں ان آیتوں کو۔ اس آیت کا معنی اور مطلب کیا ہے، اس آیت کا پیغام کیا ہے، اس آیت پر ہمیں عمل بھی کرنا چاہیے، یہ زاویہ ہماری نگاہ سے دور ہو جاتا ہے۔ قرآن میں اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، اے ایمان والو مصیبت کے وقت صبر کر کے اور نماز کے ذریعے سے مدد چاہو، اپنا غم ہلکا کرو، صبر کر کے اپنا غم ہلکا کرو، مصیبت کو، پریشانی کو کم کرو، صبر کر کے، نماز ادا کر کے صبر کرو اور نماز پڑھو، اس سے غم ہلکا ہوگا، مصیبت اور پریشانی دور ہوگی، اللہ رب العالمین کی طرف سے نصرت اور مدد آئے گی۔ کب؟ جب صبر کریں گے مصیبت کے وقت، نماز پڑھیں گے۔ افسوس جب نوحہ اور ماتم کا جلوس نکلتا ہے اور پروگرام ہوتے ہیں، صبر تو خیر ہوتا ہی نہیں ہے، اور نماز سے بھی لوگ غفلت برتتے ہیں، نماز سے کوئی مطلب نہیں ہوتا ہے، نماز کا وقت ہوا، اذان ہوئی، نماز ہوئی، ان چیزوں سے کوئی مطلب نہیں ہوتا۔ کیا کہا جا سکتا ہے اس صورتحال کو کہ وہ لوگ غم منا رہے ہیں، سوگ منا رہے ہیں؟
انہیں محبت اور عقیدت ہے. حسین رضی اللہ عنہ سے آل بیت سے ہرگز نہیں. اگر انہیں محبت ہوتی، عقیدت ہوتی، رشتہ اور تعلق ہوتا تو ان کے جیسے صبر کرتے اور اللہ کی عبادت سے اور نماز سے غفلت نہیں برتتے. اصل عقیدت اور محبت تو یہ ہے کہ ان کی اتباع کریں، ان کی پیروی کریں، ان کی تعلیمات پر چلیں. ان کی تعلیمات یہ ہے کہ ہم صبر کریں، نماز پڑھیں، لیکن ان چیزوں سے کوئی مطلب نہیں ہوتا. اور فرمایا ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اس کو ہم سجاتے ہیں اپنے گھروں میں، فریم میں، زیب و زینت کے طور پر لٹکا کے رکھتے ہیں، ان اللہ مع الصابرین. لیکن اس کا مطلب سمجھتے ہیں؟ صبر کرنا ہے مصیبت اور پریشانی میں، نوحہ ماتب نہیں کرنا ہے، رونا پیٹنا چیخنا چلانا بیان کرنا، یہ سب جاہلیت کا عمل ہے، اس سے بچنا چاہیے. صبر کرے، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کی مدد کرے گا اور اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کو انعامات سے نوازے گا. یہ ہے دین اسلام کی تعلیم، صبر کرنا مصیبت کے وقت، پریشانی کے وقت. اور صبر ہی میں خیر ہے، صبر ہی میں بھلائی ہے. اور مومن کی دو ایسی شان ہیں، دو ایسی صفت ہے کہ جس سے اس کا ایمان مکمل ہوتا ہے. اور جو قابل رشک ہے، مومن کے علاوہ کسی اور کو یہ نعمت حاصل نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں وہ دونوں چیز کیا ہے؟ صبر اور شکر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ عجبا لامر المؤمن ان امرہ کلہ خیر. مومن کا معاملہ عجیب ہے، یعنی بہت ہی پیارا ہے، نرالا ہے. اس کا ہر معاملہ خیر کا معاملہ ہے، بہتری کا معاملہ ہے. مومن کے ہر معاملے میں خیر ہوتا ہے، بھلائی چھپی ہوتی ہے، اچھائی ہوتی ہے. مومن کا ہر معاملہ اچھا ہوتا ہے. ظاہراً ہمیں جیسا بھی نظر آئے، جیسا بھی لگے، یہاں تک کہ مصیبت پریشانی غم کا بھی کوئی معاملہ ہے تو اس میں مومن کے لیے خیر ہوتا ہے، بھلائی ہوتی ہے، اچھائی ہوتی ہے. وَلَيْسَ ذَلِكَ لِأَحَدٍ إِلَّا لِلْمُؤْمِنِ. اور یہ صرف مومن کے ساتھ ہے، مومن کے علاوہ کسی اور بندے کو، کسی اور شخص کو یہ حاصل نہیں ہے. جو مومن نہیں ہے، جو کافر ہے، جو غیر مسلم ہے، اس کے ساتھ ایسا معاملہ نہیں ہے. لیکن مومن اور مسلمان کا یہ معاملہ ہے کہ اس کا ہر دو پہلو اچھا ہوتا ہے، اس کا ہر معاملہ اچھا ہوتا ہے، خیر اور بھلائی کا ہوتا ہے. ان اصابتہ سراء شکر فکان خیرا لہ وان اصابتہ ضراء صبر فکان خیرا لہ. اگر مومن کو کوئی خوشی، کوئی نعمت ملتی ہے تو وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے اور یہ اس کے لیے بہتر ہے. اللہ کا شکر ادا کرنا یہ اس کے لیے بہتر ہوتا ہے، اس لیے کہ شکر ادا کرنے سے نعمت برقرار رہتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمتوں میں اور اضافہ کیا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ مزید نوازتا ہے. اللہ کا احسان مند ہوں، اللہ کا شکر گزار ہوں تو نعمتیں اللہ رب العالمین کی نہ صرف باقی رہتی ہیں بلکہ اس میں مزید برکت ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ مزید نعمتوں سے نوازتا ہے. تو خوشی اور نعمت کے حصول کے وقت شکر کرنا یہ خیر ہے، یہ بہترین کام ہے اور یہ خیرات و برکات حاصل کرنے کا ذریعہ ہے. تو اس طرح سے خوشی کے وقت مومن کا شکر ادا کرنا اللہ کے لیے یہ اس کے حق میں بہتر ہوتا ہے. اور وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءُ صَبَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ. اور اگر کوئی مصیبت اسے پہنچتی ہے، کوئی پریشانی اسے پہنچتی ہے، اس پر کوئی آفت آتی ہے، کسی مشکل میں وہ پڑتا ہے، کسی آزمائش میں وہ مبتلا ہوتا ہے تو وہ صبر کرتا ہے، اچھے طریقے سے صبر کرتا ہے، صبر جمیل کرتا ہے، برداشت کرتا ہے، صبر کرتا ہے. وہ یہ مانتا ہے کہ اللہ کی طرف سے کیا گیا فیصلہ ہے، اللہ نے یہی چاہا ہے، اس میں ضرور کوئی حکمت ہوگی، کوئی مصلحت ہوگی، یہ اللہ کی مرضی ہے. ہم اللہ کی امانت ہیں، اللہ جو چاہے کرے اور اللہ جو کرے گا بہتر کرے گا.
اللہ نے جو کیا بہتر کیا. اس طرح سے اللہ کا فیصلہ مان کر وہ اللہ کے فیصلے کو تسلیم کرتے ہیں، صبر کرتے ہیں، اللہ کے فیصلے سے راضی ہوتے ہیں، خوش ہوتے ہیں، نوحہ ماتم نہیں کرتے، چیختے چلاتے نہیں، روتے پیٹتے نہیں، جاہلی نعرہ نہیں لگاتے، واویلا نہیں کرتے، سینہ کو بھی نہیں کرتے، گریبان چاک نہیں کرتے، اپنے جسموں کو زخمی نہیں کرتے، چہرے پر تھپڑ نہیں مارتے، سینہ کو بھی نہیں کرتے، آگ کی چنگاریوں پر چلتے نہیں، بلکہ صبر کرتے ہیں. فَكَانَ خَيْرًا لَهُ، اور مومن کا صبر کرنا اللہ کے لیے مصیبت اور پریشانی کے وقت یہ اس کے لیے خیر ہے، اس کے لیے بہتری ہے، اس لیے کہ صبر کا جو بدلہ ہے، صبر کا جو پھل ہے، صبر کا جو اجر و ثواب ہے وہ بے حساب ہے، لا محدود ہے، بے شمار اجر و ثواب ہے، ایسا انعام ہے کہ جس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا. بے انتہا اللہ رب العالمین صبر کا پھل دیتا ہے اور اس پر اجر اور ثواب عطا کرتا ہے، اس کی کوئی لمٹ نہیں ہے. تو یہ بھی اس کے لیے خیر ہوتا ہے. تو مومن کو اللہ تعالیٰ آزماتا ہے، نعمتیں دے کر بھی آزماتا ہے کہ وہ شکر کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے، اور مصیبتیں دے کر بھی آزماتا ہے کہ وہ صبر کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے. تو خوشی کے وقت شکر بجا لانا اللہ کا، اور مصیبت کے وقت صبر کرنا، یہ مومن کی پہچان ہے، یہ مومن کی شان ہے، اور یہ دونوں ہی پہلو، دونوں ہی معاملہ اس کے لیے دنیا اور آخرت دونوں میں بہتر ہوتا ہے. تو اس حدیث سے بھی معلوم ہوا کہ کسی بھی مصیبت کے وقت، غم کے وقت، پریشانی کے وقت، آزمائش کے وقت، کسی قریبی رشتہ دار کی وفات کے وقت، یا کسی بھی عظیم الشان شخصیت کی وفات کے وقت، شہادت کے وقت، مومن کو، مسلمان کو چاہیے کہ صبر کرے، نوحہ اور ماتم نہ کرے. اور پھر حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت یا ان کی وفات پر تو صدیاں بیت گئی. نوحہ ماتم تو دور کی بات، سوگ منانا بھی جائز نہیں ہے، اس لیے کہ اسلام کے اندر جیسا کہ آپ نے سنا 3 دنوں سے زیادہ سوگ منانا جائز نہیں ہے. تو محترم حضرات و خواتین، خلاصہ کلام یہ ہوا کہ محرم کے مہینے میں عاشورہ کے دن یا اس سے پہلے یا اس کے بعد میں، محرم کی 10 تاریخ کو یا اس سے پہلے یا اس کے بعد میں، حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے غم میں اور ان کی محبت اور عقیدت کے نام پر، جو کہ صرف دکھاوا ہے، جو صرف نمائش ہے، جو کہ جھوٹ ہے، جو کہ باطل ہے، نوحہ کرنا، ماتم کرنا، اور نوحہ اور ماتم کے جو بھی طور طریقے لوگ اپناتے ہیں ان کو کرنا، یہ دین اسلام کے اندر ممنوع ہیں، سخت منع کیا گیا ہے ان چیزوں سے. اسلام میں اس کی گنجائش نہیں ہے، اجازت نہیں ہے. اسلام میں غم کے اظہار کا یا عقیدت اور محبت کے اظہار کا یہ طریقہ نہیں ہے، بلکہ یہ گناہ ہے، یہ جہالت ہے، جاہلیت ہے، یہ کفریہ عمل ہے. اس سے اسلام اور مسلمانوں کی بدنامی ہوتی ہے، اس سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہوتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی ہوتی ہے. یہ اسلام کی تعلیم کے خلاف ہے، یہ صبر کے خلاف ہے. جو اسلام کی تعلیم ہے، مصیبت اور پریشانی کے وقت صبر کرنا چاہیے، یہ اس کے خلاف ہے. لہٰذا ان چیزوں سے خود بھی بچنا چاہیے اور دوسروں کو بھی ان چیزوں سے جہاں تک ہو سکے روکنے کی، منع کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، انہیں سمجھانا چاہیے، انہیں نصیحت کرنا چاہیے. اور ان چیزوں میں کسی بھی طور سے شریک نہیں ہونا چاہیے، اور ان چیزوں کی حوصلہ افزائی نہیں کرنی چاہیے، بلکہ اپنی وسعت کے مطابق، استطاعت کے مطابق ان چیزوں سے روکنا چاہیے.
ان میں شرکت کرنا تو دور کی بات ہے، یہ منکرات میں سے ہیں اور اس کو روکنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ ہم تمام مسلمانوں کو جو اسلام کی تعلیم ہے، صاف ستھری تعلیم، مصیبت اور پریشانی کے وقت صبر کرنے کی تعلیم، اس پر عمل کرنے کی توفیق بخشے، اور دنیا اور آخرت میں صبر پر جو اللہ تعالیٰ نے انعامات مقرر کر رکھے ہیں، اللہ رب العالمین ان انعامات سے ہمیں نوازے۔ اللہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو سچی محبت کرنے کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، آل بیت سے، صحابہ کرام سے توفیق عطا فرمائے، ان کی اتباع اور پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو نوحہ اور ماتم جیسی بری اور غیر اسلامی رسم سے بچنے کی اور محفوظ رہنے کی توفیق بخشے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وجزاکم اللہ خیر الجزاء۔